अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 4 नवंबर 2020 है और आज दिन है बुध का। ये टॉप 10 विद GNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम अमरीका से है। दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन आज अमरीका के अंदर मुनक्किद हुए है। वोटिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है और इस वक्त नताइज आ रहे हैं। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के आने का सिलसिला जारी है, जबकि बाकायदा सरकारी रिजल्ट 14 दिसंबर को आएगा। उससे पहले जो इतला सामने आ रही हैं कि जो बाइडन डेमोक्रेट पार्टी के वो लीड कर रहे हैं, जबकि ट्रंप उनसे 7 से 8 सीटों पर बहुत पीछे हैं। और कहा जाता है कि जिन रियासतों के रिजल्ट अभी तक सामने नहीं आए, अगर उन रियासतों में भी जो बाइडन के हक में फैसला आया तो फिर ट्रंप ये इलेक्शन हार जाएंगे और जो बाइडन अमेरिका के नए सदर मुंतखब होंगे डेमोक्रेट पार्टी के। लेकिन नाज़रीन काम अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज नताइज के दौरान उस वक्त खिताब भी किया है और इस खिताब के दौरान कहा है कि उनके इंतखाबात को, इलेक्शन को चुराया गया है, वोटों को चुराया गया है। वोटिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद भी जानबूझकर वोट डाले गए हैं और धांधली की गई है। लिहाजा वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और अपने मद्दे मुकाबिल जो बाइडन के खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे। जबकि नाज़रीन काम अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खिताब के दौरान अपनी कामयाबी का भी दावा किया है और कहा है कि वो इलेक्शन जीत चुके हैं। लेकिन अमेरिका के मीडिया के मुताबिक कुछ रियासतों के रिजल्ट आना बाकी हैं। जब उनके रिजल्ट सामने आएंगे तभी कहा जा सकता है कि अमरीकी सदर इलेक्शन जीतते हैं या फिर हारते हैं। लेकिन नाज़रीन काम इतनी बात ज़रूर है कि अमरीका के अंदर पेंटागन और दीगर फौजी इदारे जो बाइडन के हक में थे और अमरीका के अंदर इस मरतबा रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। रिकॉर्ड वोटिंग का जो टर्न आउट है वो 60% से भी ज़ायद रहा है। तकरीबन 16 करोड़ के लगभग वोटर रजिस्टर थे। उनमें से कहा जाता है कि अक्सरियत लोगों की ऐसी थी जिन्होंने वोट डाले हैं और सुबह फजर से पहले वो लाइनों में खड़े हो गए थे और उन्होंने वोटिंग के अमल में हिस्सा लिया है। लेकिन अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुस्तकबिल का फैसला अब चंद घंटों के बाद हो जाएगा। जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त तक की इतलात तो ये हैं कि चंद रियासतों के रिजल्ट आना बाकी हैं जिनमें फैसला होगा कि ट्रंप इलेक्शन जीतते हैं या हारते हैं, जो बाइडन इलेक्शन जीतते हैं या फिर हारते हैं। और इस वक्त नाज़रीन काम इतलात ये हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी इंतहाई परेशान भी हैं और एक तरह से अपने आप को खुश भी रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो बाइडन ने भी अपने हामियों से खिताब में कहा है कि वो सब्र करें और फैसला कुन जो नताइज हैं जब तक वो नहीं आएंगे तब तक के वो इंतज़ार करें और यकीनन जीत जो बाइडन ने कहा कि उन्हीं की होगी। आगे बढ़ लेते हैं काम। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम अमरीकी इंतखाबात के बाद दुनिया के नए सियासी निज़ाम के हवाले से है। आप जानते हैं नाज़रीन काम अमरीका दुनिया के अंदर इंतहाई ज़्यादा असर व रसूख रखता है और अमरीकी पॉलिसियों का दुनिया पर बड़ा असर पड़ता है। और अमरीकी पॉलिसियों के अंदर अमरीका की जो सियासत है, जो इलेक्शन है, उनका काफ़ी असर व रसूख होता है, काफ़ी उनका इम्पैक्ट होता है। इस हवाले से नाज़रीन काम जो इतलात सामने आ रही हैं वो ये हैं कि अमरीका के अंदर अगर ट्रंप दोबारा से इलेक्शन जीत जाते हैं तो शायद अमरीका की पॉलिसियां दुनिया के हवाले से तब्दील ना हो। लेकिन अगर जो बाइडन डेमोक्रेट पार्टी के इलेक्शन जीत जाते हैं तो अमरीका की सियासत में बड़ी तब्दीलियां होंगी। उसकी नाज़रीन काम 2-3 जो बड़ी वजूहात हैं वो ये हैं कि मशरिक़ वस्ता के अंदर यहूदियों का जो ग्रेटर इसराइल बनाने का मंसूबा या ख्वाब है वो ट्रंप की वजह से आगे बढ़ रहा है। और ट्रंप ने गुज़श्ता 4 सालों में यहूदियों के लिए बड़े काम किए हैं और यहूदियों के हक़ में इतने काम किए हैं कि यहूदियों की जो फ़लस्तीनियों की ज़मीनें थी, इलाके थे, वो सब यहूदियों के हवाले कर दिए गए हैं। आप जानते हैं बैतुल मक़दस में अमरीका का सफारतखाना मुंतकिल हुआ और अमरीका ने बैतुल मक़दस को बाकायदा यहूदियों के लिए दारुल हुकूमत तस्लीम किया, गोलान पहाड़ियों पर कब्ज़ा तस्लीम किया। और इसके अलावा भी नाज़रीन काम यहूदियों की जो गैर कानूनी बस्तियाँ हैं उनको भी इसराइल में ज़म करने के हवाले से इत्तला सामने आ रही हैं। फिर अरब रियासतों के साथ यहूदियों की डील करवाई। लेकिन अगर जो बाइडन इलेक्शन जीत जाते हैं तो फिर मशरिक़ वस्ता के अंदर यहूदियों का जो ग्रेटर इसराइल का मंसूबा है वो मुलतवी हो जाएगा, तात्तुल का शिकार हो जाएगा और जो अरब रियासतें हैं वो भी शायद इसराइल को तस्लीम ना करें। और जो बाइडन की पार्टी की जो नायब सदर हैं कमला हैरिस, वो पहले ही कह चुकी हैं कि अगर वो इलेक्शन जीतते हैं तो फिर वो फ़लस्तीनियों की इमदाद बहाल करेंगे। मशरिक़ वस्ता के अंदर जो मसावात हैं उसकी मसावात और
برابری کی سطح پر تعلقات کو قائم کریں گے۔ اسی طرح سے ترکی کے حوالے سے ٹرمپ کی جو پالیسی ہے وہ انتہائی سخت ہے، جبکہ جو بائیڈن کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے تبدیلیاں آ جائیں۔ اسی طرح سے ناظرین کرام دوسرا جو اہم پوائنٹ ہے وہ افغانستان کا مسئلہ ہے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام افغانستان کے اندر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پہلے ہی اپنی فوجوں کو نکالنے کا اعلان کر چکے ہیں، لیکن پینٹاگون اور ڈیموکریٹ پارٹی اس کی مخالف ہے، وہ مکمل امریکی فوجی انخلا کے حامی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے اگر ٹرمپ الیکشن ہار جاتے ہیں تو افغانستان کے اندر جو امریکہ کی فوجیں ہیں یا طالبان کے ساتھ جو امریکہ کی ڈیل ہے اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے، کیونکہ جو بائیڈن طالبان کے ساتھ ہونے والی ڈیل کے خلاف ہیں، امریکہ کی پالیسی افغانستان کے حوالے سے تبدیل ہو جائے گی۔ اس لیے ٹرمپ کا جیتنا یہ طالبان کے لیے، افغانستان کے لیے انتہائی اہم ہے، اور طالبان بھی اس کی امید کرتے ہیں کہ ٹرمپ الیکشن جیت جائیں۔ جبکہ ناظرین کرام ایک اور جو اہم وجہ ہے وہ چائنا اور بھارت کے ساتھ امریکہ کے تعلقات ہیں۔ اگر ٹرمپ الیکشن جیتتے ہیں تو پھر بھارت اسی طرح سے ہٹ درمی کرے گا، کشمیریوں پر ظلم کرے گا، کشمیر کے علاقوں پر قبضہ کرے گا اور پاکستان پر بھی حملے کرنے کی دھمکیاں دیتا رہے گا۔ جب اسی طرح سے ناظرین کرام اگر ٹرمپ الیکشن جیت جاتے ہیں تو چائنا کے خلاف امریکہ کا جو تناؤ ہے وہ بڑھتا رہے گا، تنازع بڑھے گا، اور چین اور بھارت کے درمیان جو تنازع ہے اس میں بھی شدت آئے گی۔ لیکن اگر جو بائیڈن الیکشن جیت جاتے ہیں تو چائنا کے ساتھ تعلقات اچھے ہو سکتے ہیں، اور بھارت کی جو ہٹ درمیاں ہیں، جاریت ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر پاکستان کے خلاف، اسے بھی بریک لگ سکتی ہے۔ بہرحال اب یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کون الیکشن جیتتا ہے اور دنیا کے اندر کس طرف امریکہ کی پالیسی جاتی ہے اور اس سے کس کو فائدہ اور کس کو نقصان ہوتا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام امریکہ ہی سے ہے۔ تازہ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ امریکی انتخابات کے موقع پر آج ریاست نیواڈا کے اندر فائرنگ ہوئی ہے، جس میں 4 کے قریب لوگ مارے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی دیگر ریاستوں کے اندر بھی ہنگاموں کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ لیکن امریکہ کے خفیہ اداروں نے دعویٰ کیا ہے کہ الیکشن کے موقع پر سائبر حملے نہیں ہوئے ہیں، یعنی کہ روسی مداخلت یا چینی مداخلت یا ایران کی مداخلت سامنے نہیں آئی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ امریکی کانگریس کے انتخابات میں 2 مسلمان خواتین الہام عمر اور راشدہ طالب دوبارہ سے جو کانگریس کا ایوان ہے اس کی رکن منتخب ہو چکی ہیں۔ اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنی کامیابی کے بعد مسلمانوں کے مسائل کے لیے اپنی آواز بلند کرتی رہیں گی۔ جبکہ ناظرین کرام جو بائیڈن کی پارٹی، ڈیموکریٹ پارٹی کی جو اسپیکر ہیں کانگریس کی، جن کا نام نینسی پیلوسی ہے، انہوں نے ٹرمپ کو دھمکی دی ہے کہ اگر نتائج کو تبدیل کیا گیا تو وہ کانگریس کے ذریعے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جو کامیابی ہے یا جیت ہے اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر سکتی ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین کرام جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام پاکستان سے ہے۔ پاکستان کی معاشی ترقی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اکتوبر کے مہینے میں پاکستان کی جو برآمدات ہیں ان میں 2% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جو تقریباً 2 ارب 6 کروڑ ڈالر تک پاکستان کی برآمدات پہنچ گئی ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کہہ چکے ہیں کہ مہنگائی کو ختم کیا جائے گا اور پاکستان کی معیشت کو ترقی دی جائے گی، لیکن اس میں بہت سے ماہرین کا یہ بھی ماننا ہے کہ پاکستان پر بیرونی قرضوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس لیے حکومت کو چاہیے کہ جو لوٹا ہوا پیسہ ہے کرپٹ لوگوں سے وہ واپس لیا جائے اور اس پیسے کے ذریعے سے بیرونی قرضوں کو ادا کیا جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ نئے قرضے لے کر پرانے قرضوں کو چکایا جائے، اس سے پاکستان کے عوام پر مزید بوجھ بڑھے گا اور مہنگائی زیادہ ہوگی۔ اب ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان کے علاقے گلگت بلتستان میں الیکشن کے حوالے سے 50% پولنگ اسٹیشنز کو حساس قرار دے دیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں نومبر میں پاکستان کے گلگت بلتستان میں الیکشن شیڈول ہیں۔ امریکہ اور امریکہ کے اتحادی بھارت، اسرائیل، یہ سب ممالک پاکستان کے جو دشمن ہیں یہ پاکستان کو متحد نہیں ہونے دینا چاہتے، لیکن پاکستان کی حکومت اور فوج نے اعلان کیا ہے کہ گلگت بلتستان کو صوبہ بنایا جائے گا، جس پر بھارت سیخ پا ہے اور بھارت پاکستان پر اعتراضات بھی کر رہا ہے۔ اس لیے عین ممکن ہے کہ بھارت پاکستان کے صوبے گلگت بلتستان پر حملہ کر دے اور الیکشن کے موقع پر کوئی جارحانہ کارروائی کرے، لیکن اس کے لیے پاکستان کی فوج کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے، اور پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے گلگت بلتستان کے حوالے سے فوج کو خصوصی احکامات بھی دیے ہیں تاکہ بھارت کے ممکنہ جارحانہ حملوں کو روکا جائے یا ان کا جواب دیا جا سکے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام لائن آف کنٹرول پر بھارت اور پاکستان کے درمیان جھڑپوں کی اطلاع سامنے آ رہی ہیں، جس میں 3 بھارتی چیک پوسٹیں تباہ کر دی گئی ہیں اور 2 بھارتی فوجی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین کرام جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے
یہ نازی کام مقبوضہ کشمیر سے ہے۔ تازہ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ مودی کشمیر کے اندر جو ظالمانہ اقدامات کر رہے ہیں ان کے خلاف جو بھارتی سپریم کورٹ ہے اس میں درخواست دائر کی گئی ہے کہ آرٹیکل 370 کے ذریعے سے جو کشمیر کی مخصوص حیثیت ہے اسے بحال کیا جائے اور مودی کے ظالمانہ اقدامات کو ختم کیا جائے۔ لیکن آپ جانتے ہیں بھارت کی سپریم کورٹ ہو یا پھر دیگر عدالتیں ہوں وہ مودی کے حق میں ہیں لیکن مسلمانوں کے حق میں نہیں ہیں۔ انصاف کا قتل پہلے بھی ہوتا رہا، بابری مسجد کے فیصلے کی صورت میں دنیا نے دیکھا ہے اور اب بھی ایسا ہی ہوگا۔ اس لیے کشمیریوں کو فیصلہ کن معرکہ غزوہ ہند شروع کرنا ہوگا، ہتھیار اٹھانے ہوں گے اور بھارت کی فوج کو بزور طاقت اور جہاد کے ذریعے سے کشمیر سے نکالنا ہوگا۔ اس کے علاوہ نازی کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کی تمام سیاسی جماعتوں نے مودی کی جانب سے جو نئے زمین کے قوانین لائے گئے ہیں ان کو مسترد کر دیا ہے اور انہیں غیر قانونی قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ جو بھارت کی اپوزیشن جماعت ہے کانگریس، اس نے بھی مودی کے اس فیصلے کو مسترد کیا ہے اور کشمیری عوام بھی اس فیصلے کے خلاف احتجاج کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ نازی کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ غیر قانونی طور پر کشمیریوں کو گھروں سے اٹھا کر فیک انکاؤنٹر کے اندر شہید کیا جا رہا ہے، جس کے خلاف پاکستان نے عالمی برادری سے نوٹس لینے کا اور اس پر بھارت کے خلاف پابندیاں لگانے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ آگے بڑھے نازی کام جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ آذربائیجان آرمینیا کے درمیان جنگ کے حوالے سے ہے۔ نازی کام تازہ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جنگ جاری ہے اور اس وقت آذربائیجان کی فوجیں پیش قدمی کر کے آرمینیا کے متعدد مقبوضہ علاقوں پر قبضہ کر چکی ہیں اور بھاری نقصان بھی آرمینیا کی عیسائی فوجوں کو ہو رہا ہے، جبکہ روس اور ایران نے دونوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جنگ بندی کریں، لیکن آپ جانتے ہیں روس آرمینیا کی مدد کر رہا ہے اور روس کی جانب سے ایک الزام یہ بھی لگایا گیا ہے کہ بیرونی جنگجوؤں کو باقاعدہ آذربائیجان کی مدد کے لیے بھیجا جا رہا ہے، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آذربائیجان کی فوج پہلے کہہ چکی ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی بیرونی جنگجو نہیں لڑ رہا ہے، لیکن آرمینیا کے عیسائیوں کے ساتھ روس کی، فرانس کے اور اسی طرح سے دیگر یورپی ممالک کے صلیبی ان کی صفوں میں شامل ہو کر لڑ رہے ہیں جو نہتے آذربائیجان کے شہریوں پر حملہ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نازی کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ روسی حکومت نے اور فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ شام کے اندر بشار الاسد اور دیگر جو مسلح تنظیمیں ہیں یا ان کے جنگجو ہیں وہ ترکی کی چیک پوسٹوں کے قریب حملہ آور ہیں، اس لیے اس کا الزام روس پر نہ لگایا جائے بلکہ خود ترکی کو دیکھنا چاہیے کہ شام کے اندر ان پر کون حملہ کر رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں نازی کام شام کے اندر ترک فوجیں وہاں شامی مہاجرین کی واپسی کے لیے کام کر رہی ہیں، لیکن روسی درندہ فوجیں اور بشار الاسد اور ایران کے جنگجو وہاں مسلح ہو کر جو وہاں شام کے مسلمان ہیں ان پر حملہ آور ہیں۔ آگے بڑھے نازی کام جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ فلسطین سے ہے۔ نازی کام فلسطین میں یہودی حکومت نے ایک اور بڑا منصوبہ شروع کیا ہے کہ مسلمانوں کے مکانات کو تباہ کیا جا رہا ہے، منہدم کیا جا رہا ہے اور وہاں پر یہودیوں کی آبادکاری کی جا رہی ہے۔ ایک تازہ رپورٹ کے مطابق مغربی علاقے کے اندر واقع ایک فلسطینیوں کے بہت بڑے ٹاؤن کو منہدم کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے 85 فلسطینی شہری گھر سے بے گھر ہو گئے ہیں اور ان میں بچے بھی شامل ہیں۔ 75 کے قریب عمارتیں ہیں جنہیں گرایا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں یہودی مسلسل مسلمانوں پر حملہ کر کے ان کو وہاں سے نکال رہے ہیں اور ان کے علاقوں پر، ان کی زمینوں پر قبضہ کر رہے ہیں، اور ایسے میں عرب ریاستیں اسرائیل کو تسلیم کر کے فلسطینیوں کے خون کا سودا کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ نازی کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کے میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ یورپ پر اس کے علاوہ نازی کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ یورپ کے اندر جو حملے ہو رہے ہیں ان میں ایران ملوث ہے اور ایران دراصل یورپ کے اندر اور اسرائیل کے لیے بڑا خطرہ ہے، اس لیے یورپی ممالک کو اسرائیل کا ساتھ دینا چاہیے، ایران کے خلاف پابندیاں لگانی چاہیے۔ جبکہ نازی کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ایرانی حکام نے کورونا کے دنوں میں جو طلباء گھروں کے اندر ہیں، سکولوں کے اندر، کالجز کے اندر نہیں آ پا رہے ہیں، ان کو کہا ہے، ان کو حکم دیا ہے کہ وہ گھروں کے اندر رہ کر اسرائیلی جھنڈوں کو جلائیں تاکہ اسرائیل سے نفرت کا اظہار ہو اور ایرانی قوم اسرائیل سے نفرت کو نہ بھول سکے۔ اس پر اسرائیلی میڈیا نے ایران کی مذمت بھی کی ہے۔ آگے بڑھے نازی کام جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ نازی کام ترکی سے، فرانس سے اور ویانا سے ہے۔ تازہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ویانا کے اندر گزشتہ روز جو حملہ ہوا تھا اس کی ذمہ داری داعش نے قبول کی ہے
اور ویانا کی حکومت کے مطابق 14 مشتبہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے ترکی کے 2 نوجوانوں کو ہیرو قرار دیا ہے جنہوں نے ویانا کے اندر ہونے والے حملے میں پولیس آفیسر اور دیگر لوگوں کی جانیں بچائی ہیں، اور دنیا کو پیغام دیا ہے کہ ترکی یا پھر دیگر کوئی بھی اسلامی ملک کے دہشت گردی کے خلاف ہے، لیکن مسلمانوں کو دہشت گردی کا طعنہ دینا یا اسلام کو دہشت گرد مذہب قرار دینا یہ کسی بھی طور پر قبول نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، فرانس کے اندر مسلمانوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے اور مزید 10 مسلمان فرانس سے گرفتار کر لیے گئے ہیں، جبکہ ناظرین کرام الجزائر سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ الجزائر کے صدر عبد المجید تبون علاج کی غرض سے جرمنی گئے تھے، لیکن وہاں انہیں کرونا ہو گیا ہے، اور اب الجزائر کی حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے صدر کی صحت پہلے سے بہتر ہے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام سعودی عرب سے، تائیوان سے اور ایتھوپیا سے ہے۔ تازہ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ سعودی عرب کے اندر منی لانڈرنگ کے الزام میں 4 مجرموں کو 28 سال قید اور 20 لاکھ ریال سے زائد جرمانہ کی سزا سنائی گئی ہے، اور سعودی عرب کی حکومت نے کہا ہے کہ منی لانڈرنگ، کرپشن اور دیگر معاشی جو جرائم ہیں ان کے خلاف سزائیں اب سخت کر دی گئی ہیں، جبکہ ناظرین کرام امریکی کانگریس نے تائیوان کو $600 ملین کے 4 ڈرون طیارے فروخت کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ چائنا نے اس پر امریکہ کو شدید دھمکیاں دی ہیں اور کہا ہے کہ تائیوان کے اندر امریکہ مداخلت سے باز رہے، اس سے خطے کے اندر بدامنی بڑھے گی۔ جبکہ ناظرین کرام ایتھوپیا سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ ایتھوپیا کے وزیر اعظم نے سرحدی علاقوں میں فوجوں کو بھیج دیا ہے، متعین کر دیا ہے، تاکہ وہاں پر جا کر بدامنی کو وہ ختم کر سکیں۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ یونان سے ہے۔ یونان کے دارالحکومت ایتھنز کے اندر خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے 100 سال کے بعد پہلی مسجد قائم کر دی گئی ہے۔ 350 کے قریب افراد کی گنجائش ہوگی اس مسجد کے اندر۔ گنبد وغیرہ اس مسجد میں نہیں بنائے گئے ہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ 1829 میں یونان نے خلافت عثمانیہ سے آزادی حاصل کی تھی، اس کے بعد وہاں مسجدوں کے اور اسی طرح سے مدارس اور دیگر مقدس جو تاریخی مسلمانوں کی علامتیں تھیں ان کو ختم کر دیا گیا تھا۔ ترکی اس حوالے سے یونان کے اندر مساجد کی بحالی کے لیے کوشاں ہے، لیکن اب وہاں پر مسلمانوں کے لیے ایک مسجد بنائی گئی ہے، اور ترکی نے کہا ہے کہ یونان جو خلافت عثمانیہ کے زمانے میں منہدم کی گئی مساجد ہیں ان کو دوبارہ بحال کرے، یا جن کو چرچوں میں تبدیل کیا گیا تھا ان کو دوبارہ مساجد کے اندر بحال کیا جائے۔ بہرحال ناظرین کرام، دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔